बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो अहम मौज़ूआत पे। एक तो मौजू है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में अहम एक मुकालमे की रोदाद आपके सामने रखनी है। इसके पीछे वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सोच पाई जाती है और ये घुटन ज़दा माहौल जिसमें कंट्रोल बढ़ रहा है, जुडिशरी पर, अदलिया पर, निज़ाम पर कंट्रोल जो है वो बढ़ रहा है। इसके पीछे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उस पर हमने बात करनी है आज तफसील के साथ। और दूसरा और बड़ा अहम मौजू, इस्लामाबाद 9 मई का मुकदमा है और इस मुकदमे का तफसीली फैसला 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जो जज हैं ताहिर अब्बास सपरा उनकी जानिब से जारी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने यह फैसला कल किया। पीटीआई के 11 लोगों को सजा सुना दी गई। इस तफसीली फैसले में 42 सफ़ात में लिखा क्या गया है वो आपके सामने रखेंगे, तफसीलात आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारा जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। कल जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया। 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम में तकरीब थी। वहां पे जजेस आए हुए थे लेकिन तादाद बहुत कम थी। 8-10 जजेस वहां पे मौजूद थे। उस तकरीब में वकला भी थे, वकला की तादाद भी कम थी, कुछ फैमिली भी थी और इसके अलावा वहां पे सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। और ये तकरीबन तकरीब 2:30 बजे हुई। 5-7 मिनट की तकरीब थी और उसके बाद जो है वो तकरीबन 20-25 मिनट वहाँ चाय का एहतमाम था, हाई टी थी। तो जजेस के साथ कोई गपशप का जो है वो मौका भी मिला, सहाफ़ियों को भी मौका मिला, बाकी लोगों को भी मौका मिला। लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोट की वो ये थी कि जो आला अदलिया के जज हैं उनकी जानिब से जब एक दूसरे जज साहब से सहाफ़ी बात कर रहे थे तो उनकी जानिब से कहा गया कि इनको वो अंगूठी दिखा देना जिस पे लिखा हो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आज़राए तफन्नुन, आज़राए मजाक यकीनी तौर पर उन्होंने ये बात की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सोच मौजूद है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला को हम किसी हाई प्रोफाइल केसेस में नहीं देखते, किसी पॉलिटिकल नेचर के केसेस में हम नहीं देखते। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जो है वो इरफान सादात हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जस्टिस जो है वो आयशा मलिक हैं। ये वो जजेस हैं जिनको हम कहीं पे भी हाई प्रोफाइल केसेस में नहीं देखते। और जो माहौल बना है उस माहौल में ऐसे लगता है कि जो सुपीरियर जुडिशरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहां जो बेंचेस की तश्कील है उसमें एक खास एक लाइन ड्रा की गई है। इस तरफ के जजेस और इस तरफ के जजेस, ये लाइन जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। लेकिन इस लाइन ड्रॉ कराने में, करने में कहीं ना कहीं जुडिशरी का भी अमलो दखल मौजूद है, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की मेजॉरिटी है लेकिन वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर यूनाइट हों, अगर मुतहद हों, अगर इकट्ठे हों, उनकी एक बात हो, उनको उनके मद्देनजर हो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उनके मद्देनजर हो अदलिया की आजादी, और उनके मद्देनजर हो के अदलिया की आजादी या आजाद अदलिया या अदलिया जो है एक लाइन जो ड्रॉ की हुई है, जो स्टेट के पिलर्स हैं उनमें उनमें अदलिया अलग थलग ही रहनी चाहिए। वहां पे जो एग्जेक्टिव का, जो इंतजामिया का, हुकूमत का जो कंट्रोल है वो नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनका वोट हमेशा से हुकूमत की तरफ जाता है। हुकूमत जिन जजेस को बतौर आईनी बेंच के मेंबर के तैनात करना चाहती है उनका वोट उधर जाता है। तकरीबन हर मामले में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वोट उधर जाता है। बल्कि एक दफा सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में इस बात पर वोटिंग हुई और जस्टिस याहिया अफरीदी उनकी जानिब से भी और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आईनी जो वो बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए। इस पे
ووٹنگ ہوئی تو جسٹس امین الدین خان نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اور یہ معاملہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے، انڈیپینڈنس ہے، جوڈیشری کی آزادی ہے، وہ اندر سے کھوکھلی کی جا رہی ہے، ہو رہی ہے، جانے انجانے ہو رہی ہے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے پیچھے وہ لاجک، وہ الفاظ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی راہداریوں میں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ٹرانسفر ججز کے کیس میں آپ دیکھ لیں کہ 5 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ جج، وہ آئینی عدالت کے جج جنہوں نے عام شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جنہوں نے عام شہریوں کو انصاف دینا ہے، جنہوں نے تسلی دینی ہے، اطمینان دینا ہے، فیصلے دینے ہیں، انصاف کرنا ہے، وہ 5 جج اپنے لیے وہ انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ ان کو کیوں جانا پڑا سپریم کورٹ؟ کیوں ان کو سٹرگل کرنی پڑی؟ کیوں یہ قانونی جنگ لڑنی پڑی؟ تو اس کے پیچھے بات وہی ہے جو ان 5 ججز نے اپنے سپریم کورٹ میں جو ایک متفقہ سٹیٹمنٹ جمع کروائی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو انہوں نے اپنا پورا سٹرکچر بیان کیا کہ وہ بطور وکیل کمائی تو زیادہ کر رہے تھے، بطور جج انہوں نے کمپرومائز کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ اس نظام کو، سسٹم کو سرو کیا جائے، اور اس کی قیمت ہے سروس کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ وہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، کہ تاریخ میں جب کبھی بات ہوگی تو یہ بات ضرور ہوگی کہ 5 جج تھے، انہوں نے ایک سٹانس لیا اور اس پہ کھڑے رہے۔ تو کیوں ان کو کہنا پڑا کہ تاریخ میں؟ ابھی تو سپریم کورٹ میں مقدمہ پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو وہ جو نا امیدی کا ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے اس سینیریو میں، ایک سچویشن میں، ایک صورتحال میں، وہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو پھر بات وہی آتی ہے، پھر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم دیکھی، پھر مخصوص نشستوں کے کیس میں، فیصلے میں جو چیزیں جس طرف بڑھ رہی ہیں وہ آپ نے دیکھی۔ آج رانا ثناء اللہ جو سینئر وکیل ہیں، سینئر جو ہے وہ وزیر ہیں، حکومتی وزیر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان اخیر کرتے ہیں۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اس نہج پہ لے گئے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ جو انصاف کا جو منصب تھا اس پہ جو بیٹھے ہوئے تھے، کیا وہ اپنی مرضی، اپنی منشا، خواہش اور سکور سیٹل میں لگے ہوئے تھے؟ حالانکہ ان کے ایکٹس جو ہے وہ اس کے قریب جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں 13 جنوری سے لے کر آنورڈ، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے ان کی بات میں عارف علوی ہوں، عمران خان ہوں، ان میں ایک سکور سیٹل معاملہ جو ہے وہ جھلکتا تھا۔ تو آج رانا ثناء اللہ نے بھی اس کو جب وہ کھول دیا ہے اس معاملے کو۔ تو یہ 26ویں ترمیم ہے، مخصوص نشستیں ہیں، قاضی فائز عیسیٰ ہے، عدلیہ کی آزادی کا سلب ہونا ہے، کنٹرول کا بڑھنا ہے، ججز کے معاملات ہیں، ٹرانسفر ججز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے پھر وہی کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو یہ اہم مکالمہ تھا کل کا، اور مجھے بڑا جو ہے وہ ہسٹوریکل لگا کہ اندر بھی ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ ایک وقت گزر جائے گا۔ وقت جس وقت گزرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت سخت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا ہمارا موضوع ہے 9 مئی کے مقدمے میں اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کتنے فیصلے آئے اور کتنوں میں کیا ویو جو ہے وہ لیا گیا۔ اس میں جو ہے وہ بہت ڈیفرنس ہے، بالکل ایک انتہا پہ کھڑا ہے تو دوسری انتہا پہ کھڑا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے، سب سے پہلے تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 تو کوئی پرائیویٹ وٹنس نہیں ہے، سب پولیس والے ہیں۔ نمبر 2، اس میں جو الزام لگایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ کارکنان تھے، 12 لوگ تھے، ایک اشتہاری اور 11 کو سزا دی گئی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے جو تھانہ ہے، تھانہ رمنا اسلام آباد کا G10 کا، اس پر اٹیک کیا، جو اس کے علاوہ موٹر سائیکلز جلائیں، اس کے علاوہ جو وہاں پہ پولیس والوں کو زخمی کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا۔ تو یہ 4-5 جو ہے وہ ویپنز کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کیا تھانے پر۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو اس آرڈر میں لکھی ہوئی ہے۔
تو یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ تھے اور انہوں نے جو ایک ایکٹ آف ٹیرر آپ کیسے کہیں گے نا، انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، ایکٹ آف ٹیرر آپ اس کو کیسے کہیں گے، انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پرتشدد کارروائی کرتے ہوئے تھانے پر مختلف ویپنز کے ساتھ حملہ کرنا، موٹر سائیکلیں جلانا، جو پبلک پراپرٹیز جلانا، یہ جو ہے ایکٹ آف ٹیرر ہے۔ اور انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے نفی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے، مطلب دہشت گردی ہے۔ کچھ زیادہ ہو گیا ہے جج صاحب، کچھ زیادہ جب وہ کر دیا ہے۔ مانتے ہیں کہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی، احتجاج ٹھیک نہیں ہوا، پھر اس میں سارے جو وہ پولیس کے وٹنس ہیں، اس میں جب جو ڈیفنس جو لائرز تھے انہوں نے جب سوال اٹھایا تو اس کو جواب یہ دیا گیا ہے کہ پولیس کے وٹنس بھی پرائیویٹ وٹنس کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف لوگ پکڑے گئے بعد میں، اور ان کی جو ہے وہ نشاندہی ہوئی، اور ان سے پتہ نہیں پتھر کسی سے برآمد ہوئے، کسی سے کوئی چیز جو ہے اس کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، اور اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ آف ٹیررزم تھا، اور اس میں جو آپ کا جو رائٹ ہے پروٹیسٹ کا وہ تو ہے، آئین دیتا ہے رائٹ، لیکن آئین جو ہے وہ آپ کو کسی پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز سیکیورٹی فورسز پر حملے کی اجازت نہیں دیتا، ان پر جلاؤ گھراؤ زخمی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے جو پراسیکیوشن ہے اس نے سارے دفعہ ثابت کر دی ہیں۔ ان ملزمان کو 27 سال 3 ماہ کی سزا ہوئی ہے، اور کیونکہ کنکرنٹ سزائیں چلنی ہیں تو 10 سال میکسیمم سزا ہے، تو 10 سال ان کو قید رہنا پڑے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کی جو پریسیڈنٹ ہے، آپ جو تھے ایم این اے تھے، ممبر نیشنل اسمبلی، ان کو یک جنبش قلم آپ نے گھر بھیج دیا، تو یہ بھی ایک سوال تو بنتا ہے۔ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کتنے سالڈ ایویڈنس ہیں۔ مجھے ڈیجیٹل ایویڈنس کے حوالے سے چیزیں نظر نہیں آئی ہیں، مزید ججمنٹ کو پڑھوں گا، اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے کہ ڈیجیٹل ایویڈنس مطلب تھے یا نہیں تھے، اور اس میں کوئی پرائیویٹ وٹنس نہیں ہے، اور اس میں کتنا سالڈ ہے یہ فیصلہ، اس پہ مزید بھی ہم اگلے جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ احتجاج پر، اور اگر پرتشدد یا 144 کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے تو اس پر سزا بنتی ہے، چلیں آپ سزا دیں، لیکن اتنی نہیں بنتی، اتنی پریسیڈنٹ کہ آپ دہشت گردی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے پولیٹیکل ورکرز کو آپ سزائیں دینا شروع کر دیں گے تو پھر یہ نظام کیسا ہوگا؟ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، بہت شکریہ۔